अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ और आज का जो टॉपिक मैंने मुंतखब किया, इस मौज़ू को इंतख़ाब करने में भी दरअसल मेरी कुछ इसके बैकग्राउंड में कुछ वजूहात हैं। पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई एक ऐसी ख़ातून से जो कि काफ़ी हद तक परेशानी और डिप्रेशन का शिकार थी। हमारी एक जानने वाली हैं और मेरी एक दोस्त कह लें कि वो दोस्त हैं, उनकी जानने वाली वो खातून है। तो उनसे ऐसे ही अपने दोस्त के यहाँ मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने काफ़ी परेशान थी, डिप्रेशन में थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों इस कदर परेशान नज़र आ रही हैं। अपनी फ्रेंड से मैंने पूछा कि ये क्यों इस कदर परेशान है। तो उन्होंने बताया कि इसके कुछ घरेलू मसाइल हैं जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। तो उस पर ख़ातून ने न जाने वो मेरी दोस्त के साथ वो शेयर कर रही थी अपनी जो भी बातें, तो क्यों उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया और फिर उन्होंने मुझसे वो बात अपनी शेयर की और उन्होंने कहा कि दरअसल मैं काफ़ी अरसे से परेशानी का शिकार हूँ कि मेरे घरेलू हालात जो हैं वो इतने दुरुस्त नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई उन हालात की वजह से। तो मैंने पूछा कि किस तरह के आपके मसाइल, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं या कुछ घरेलू हालात से क्या मुराद है, अगर आप बताना पसंद करें। तो उन्होंने मुझसे कहा कि दरअसल मैं अपने घर में अपने शौहर की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हूँ। मेरे शौहर ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता था वो, और उन्होंने मुझे कुछ अर्सा पहले डिवोर्स कर दिया है और मेरे बच्चे हैं और मुझे समझ नहीं आती कि मैं किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारूँ। मैं काफ़ी परेशान हो जाती हूँ और कई दफ़ा मैं सोचती हूँ कि इस ज़िंदगी से तो मौत ही बेहतर है, कि मैं अपने आप को बिल्कुल भी मतलब इन हालात के मुताबिक मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ इस बात से कि मुझे तवक्को नहीं थी अपने हस्बैंड से कि वो इस तरह से मेरे साथ रवैया रखेंगे, और फिर जब उन्होंने ये रवैया किया तो मैं बहुत परेशान हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब मैं आप उनसे ये मैंने कहा कि अब आपसे मैं डिटेल तो नहीं पूछूंगी कि डिवोर्स के पीछे क्या रीज़न थी। यकीनन कोई ना कोई ऐसी रीज़न होगी कि जिसकी वजह से आपके दरमियान परेशानियाँ आई, तलखियाँ आई और उसके बाद बच्चों के बावजूद उन्होंने डिवोर्स कर दी। लेकिन हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में एक मसला ये भी है कि अगर किसी खातून को इस तरह डिवोर्स हो जाए, तलाक हो जाए, तो अमूमन खातून ही को ब्लेम किया जाता है, मर्द हजरात को कुछ नहीं कहा जाता। यही कहा जाता है कि इस खातून का ही को कसूर होगा जिसकी वजह से मर्द ने छोड़ा। लेकिन ये कि मर्द को बहुत कम ही ब्लेम किया जाता है। यही वजह है कि हमारे यहाँ ख़वातीन जो हैं इस तरह की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। उनको ये होता है कि हम लोगों का सामना किस तरह करेंगे, लोगों को हम किस किस तरह से सफाइयाँ देते फिरेंगे। तो बहरहाल उसकी जो भी रीज़न थी, उस खातून की जो भी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप ने जो ये बात कही है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाए, तो अगर आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मिसाल के तौर पर आपके शौहर ने आपको डिवोर्स दी, उन्होंने दूसरी शादी कर ली, आपके बच्चे जो हैं वो आप पर टोटली डिपेंड कर रहे हैं, तो फिर उनका क्या होगा? आपने कभी उनके बारे में सोचा? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो मैं उनकी तरफ देख के सोचती हूँ कि ये भी तो उसी की औलाद है, ये मुझे कहाँ फैज़ देंगे। तो मैं फिर इस वजह से और ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो इस वजह से मुझे ज़िंदगी ही अच्छी नहीं लगती। तो बहरहाल उनके साथ जो भी मेरी बात हुई वो तो वहीं की बात थी, लेकिन मैं इसी बात को अपना बैकग्राउंड बनाकर मैं आप सबसे मैंने सोचा कि मैं एक पैगाम आप सब लोगों तक पहुंचा दूं, जिस पर कि काफ़ी हद तक मैं खुद भी अमल करने की कोशिश करती हूँ। मेरी मेरी ख्वाहिश है कि उस बात पर बहुत से दूसरे लोग भी अमल करें। अब जैसे मैंने उस खातून का ज़िक्र किया कि उन्होंने कहा कि शौहर के डिवोर्स के बाद मैं अपने बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और बच्चों में भी मैं देखती हूँ वो ही उसी की नस्ल है, तो ये भी मुझे कहाँ फैज़ देगी, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस दुनिया में ना रहूँ। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि माँ के लिए एक बहुत बड़ी एक्टिविटी ये होती है कि वो अपने बच्चों की परवरिश करती है। मैंने पहले भी अपने एक लेक्चर में कहा था कि माँ को अल्लाह ताला ने 3 दर्जे बाप की निस्बत फ़जीलत इसलिए दी है कि माँ जो है वो अपने बच्चे को कुछ ज़्यादा टाइम देती है बाप की निस्बत, लिहाजा वो उसके बदन का एक हिस्सा होता है। औलाद जो होती है वो माँ के बदन का एक हिस्सा होती है। इसी वजह से माँ जो है बेसख्त अपनी औलाद से मोहब्बत करती है, और अगर औलाद पूछे या ना पूछे, दोनों सूरतों में ही वो अपनी औलाद के ऊपर जान निछावर करती है। लेकिन
میں جہاں جس سچویشن کی بات کر رہی ہوں اس خاتون کی، تو وہ اپنی زندگی میں اس قدر مایوس ہو گئی، اس قدر پریشان ہو گئی کہ اس نے زندگی سے بہتر سمجھا کہ اس کو موت آ جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جس میں انسان بالکل انسانوں کی طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر انسانوں کے بعد وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ یعنی جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری زندگی میں کسی، اور یہ مایوسی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسانوں کی نہیں ہوتی، وہ انسانوں ہی سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مایوسی جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتی، بلکہ انسانوں سے چل کر وہ مایوسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچتی ہے۔ یعنی ہم جب دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی طرف سے ہمیں کوئی فیض نہیں ملتا، ہماری محبتوں کا صلہ نہیں ملتا، ہماری قدردانی نہیں ہوتی، اور انسان جب ہمیں دھوکہ دیتی ہیں، تو پھر ہم ان انسانوں کی طرف سے مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان کے رویے کے بعد ہم دوسرے انسانوں کو بھی شک و شبے کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان کی طرف سے بھی ہم مایوس ہونے لگتے ہیں۔ اور جب بہت سارے لوگ ہماری زندگی میں ایسے آگے پیچھے آ جاتے ہیں جو ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، یا ہمیں پریشان کرتے ہیں، یا ہمیں ان کی طرف سے کوئی فیض نہیں ملتا، تو پھر یہ مایوسی رفتہ رفتہ انسانوں سے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جانے لگتی ہے، کیونکہ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو بہت کچھ ہمارے لیے بہتر کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے کچھ بہتر نہ کیا، تو آٹومیٹکلی پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی انسان مایوس ہو جاتا ہے، جو کہ یقیناً کفر کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ بات کفر کی طرف آ جاتی ہے۔ ہم انسان جو ہیں انسانوں سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، کوئی بھی رشتے کی صورت میں ہو، کسی بھی طریقے سے ہم انسانوں سے بہت توقعات رکھ لیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کی طرف سے کوئی کسی قسم کی تکلیف یا پریشانی نہ ہو۔ یعنی کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی طرف سے ہم بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، ان کی طرف سے بے وفائی یا ان کی طرف سے جو آئی ہوئی تکلیف ہوتی ہے اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور جس کی وجہ سے ہم اس انسان سے تو مایوس ہوتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ بہت سے دوسرے انسانوں کے بھی رویے ہمیں نیگیٹو لگنے لگتے ہیں، ان سے بھی ہم مایوس ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ مایوسی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف چلی جاتی ہے، جو کہ یقیناً میں نے جیسے ابھی کہا کہ وہ کفر کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو ایک دوسرے انسان کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر جب دوسرا انسان اس کا ساتھ نہ دے سکے تو یقیناً پھر ایک انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی نیچر میں شامل ہے۔ ہم پھر ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہم اپنی وابستگی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم جب اپنا دوست سمجھتے ہیں، اپنا ساتھی سمجھتے ہیں، تو خود بخود پھر ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں، بلکہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی ہستی جو ہے، ایک ذات جو ہے وہ موجود ہے، تو پھر ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ یہ بات بھی بہت حد تک درست ہے، لیکن انسان کی یہ ایک فطرت میں چیز شامل ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کے بنائے ہوئے انسانوں کے ساتھ کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کی پوری دنیا میں اگر ایک شخص بھی آپ کا ساتھ دینے والا موجود ہوتا ہے، آپ کو سمجھنے والا موجود ہوتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہو۔ لیکن جب کچھ اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں، تو یقیناً پھر آپ کو ایک انسان کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ساری دنیا آپ کی مخالف ہو جائے، کوئی بھی انسان اس دھرتی پر، کوئی بھی انسان آپ کا ساتھ نہ دے، لیکن ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو آپ کا ساتھ دیتا ہے، اور ہر وقت آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہتا ہے، اور وہ انسان کون ہے؟ وہ آپ خود ہو، آپ کی اپنی ذات۔ میں نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک مثال دی ایک ماں کی، کہ وہ اس قدر مایوس ہوگی کہ وہ اس کو اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہیں تھی، وہ چاہ رہی تھی کہ میں اس سے موت بہتر ہے۔ تو میں نے سوچا، میں نے ان سے کہا بھی کہ آپ کو کس طرح آپ کا دل چاہتا ہے موت کو مانگنے کو، کہ آپ اپنی اولاد کے لیے نہیں جینا چاہتی؟ آپ کی اولاد تو آپ کے بدن کا حصہ ہے۔ ہمارے بدن کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم ہمارا مضطرب ہوتا ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جسم کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ہمارے جسم سے الگ ہو جائے، ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے۔ ہم جسم کے ہر اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں۔ اگر ہمارے جسم میں کہیں زخم آ جاتا ہے تو ہم اس زخم کو چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ ہم اس کا علاج کرتے ہیں، اور پوری طرح جب تک وہ زخم ٹھیک نہیں ہو جاتا ہم اس کی کیئر کرتے ہیں۔ تو اولاد بھی انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے۔ ہم کس طرح سے اولاد سے اپنے آپ کو الگ کر سکتے ہیں، یا اس سے ہم بے اعتنائی کا رویہ رکھ سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور
اس ماں کو میں نے یہی کہا کہ اگر آپ اپنی بچوں کی طرف توجہ دیں گے، آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ اپنی جاب کر سکتی ہیں، اپنے بچوں کی پرورش کر سکتی ہیں بہتر انداز میں، تو میرا خیال میں اس سے بہتر آپ کی زندگی کا کوئی بھی جو ہے مصروفیت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے ابھی جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کی اپنی ذات آپ کا ساتھ دے سکتی ہے۔ ہم بعض اوقات جب بہت سے لوگوں سے مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد مایوسی کے بعد ہم اپنی ذات کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہم اپنی ذات سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک انسان خودکشی کرنے کا سوچنے لگتا ہے، ایک انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، ایک انسان اپنی بیماری کی کیئر نہیں کرتا، وہ سوچتا ہے کہ بیمار ہوں تو خیر ہے، کوئی نہیں، میں مر ہی جاؤں گا اور کیا ہوگا، اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کھا پی کے کیا کرنا، صحت بنا کے کیا کرنا میں نے، یا پھر یہ کہ انتہا درجے کی جب مایوسی ہوتی ہے تو وہ خودکشی کرنے پر تل جاتا ہے کہ میں اپنی جان کو ہی ختم کر لوں، ایسی زندگی کی مجھے ضرورت ہی کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ دراصل آپ ایک ایسے انسان کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہو جو آپ کا ہے، جو ہر قدم پہ آپ کا ساتھ دے گا، جو کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ وہ ذات، یہ وہ ایک شخص ہے جو کہ آپ خود ہو۔ اور یہ آپ اگر اپنا جسم دیکھتے ہو، اپنے آپ کو دیکھتے ہو، تو آپ کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ مجھے دکھ محسوس ہوا، میرے ساتھ کسی نے دھوکہ کیا، میرے ساتھ کسی نے فریب کیا، میری محبتوں کا کسی نے توجہ کا صلہ نہیں دیا، میرے طرف کسی نے توجہ نہیں دی۔ یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھتے ہو تو آپ اپنی ذات کو بھول جاتے ہو کہ جس ذات کو توجہ نہیں ملی، جس ذات کو محبت نہیں ملی، جس ذات کے ساتھ دھوکہ ہوا، جس ذات کے ساتھ فریب ہوا، اس کو تو کم از کم آپ اکیلا نہ چھوڑیں۔ دوسروں نے اگر چھوڑ دیا تو آپ خود تو اکیلا نہ چھوڑیں۔ آپ اپنے آپ کی حفاظت کریں، اپنا ساتھ دیں، اپنے سے توجہ مانگیں، اپنے اوپر توجہ دیں، تو پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ کتنی خوبصورت آپ کو لگنے لگے گی۔ پھر آپ کو لگے گا کہ آپ اکیلے نہیں بلکہ آپ کے ساتھ آپ کی ایک اپنی ذات موجود ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جب کہیں جاتے ہو، چلتے ہو، تو ایک سایہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ چلتا جا رہا ہوتا ہے، وہ آپ کی اپنی ذات ہی کا سایہ ہے نا۔ آپ کو سارے لوگ چھوڑ دیں گے لیکن آپ کا سایہ جو ہے وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ اگر اندھیرے میں آپ کو اپنا سایہ نظر نہیں آتا تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ کا سایہ آپ کا ساتھ چھوڑ گیا، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ورنہ وہ آپ کے ساتھ موجود ہے۔ بالکل اسی طرح کہ جب آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی میرے ساتھ نہیں رہا، سب لوگ چھوڑ گئے ہیں، لیکن آپ کی اپنی ذات آپ کے ساتھ موجود ہوتی ہے جس پر آپ نے کبھی توجہ نہیں دی، جس کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا ہی نہیں، اور اسی طرح آپ اپنے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہو۔ اپنے اوپر توجہ دو، اپنی ذات کو پانے کی کوشش کرو، اپنی ذات کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ جب آپ خود کے بن جاؤ گے تو پھر دیکھیے گا کہ آپ کے لیے راستے جو ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے۔ اقبال نے ایک بہت خوبصورت بہت بڑی بات کی ہے، بہت خوبصورت شعر میں انہوں نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یعنی اگر ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کی توجہ ہم حاصل کریں، اگر کوئی انسان نہیں پوچھتا تو کوئی بات نہیں، ہم سے یہ بار بار کہا جاتا ہے، ہم لکھنے میں بھی ہم لکھتے بھی ہیں یہ باتیں، ہم پڑھتے بھی ہیں کہ اگر کوئی انسان آپ کا نہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو موجود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیں فزیکل فارم میں نہیں ملتی، وہ ایک ایسی ذات ہے جس پر ہمارا یقین کامل ہے، وہ موجود ہے، وہ ہر چیز میں موجود ہے، لیکن فزیکل فارم میں ہمیں صرف ایک انسان ملتا ہے کہ جس کے ساتھ ہم دکھ سکھ کر سکتے ہیں، ہم جس کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں۔ تو فزیکل فارم میں ایک انسان، جب سب انسان آپ کو چھوڑ جائیں تو ایک انسان جو آپ کے پاس موجود ہوتا ہے وہ آپ خود ہوتے ہو۔ تو اقبال نے بھی اس شعر میں یہ کہا کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تو اگر میرا نہیں بنتا، میری ذات کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو کم از کم اپنی ذات کی طرف توجہ تو دے۔ اپنی ذات کی طرف جب ہم توجہ دیتے ہیں تو دراصل ہم اللہ ہی کی طرف توجہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم ہمارے اندر، ہمارے جسم کے اندر جو روح موجود ہے وہ دراصل اللہ ہی کی طرف سے پھونکی ہوئی روح موجود ہے۔ وہی روح ہے جو ہر وقت ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلاتی رہتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم مایوس ہوتے ہیں تو ہم امید کی طرف جب آتے ہیں تو یہ وہی روح ہے جو ہمیں امید کی طرف لے کر آنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور کامیاب بھی ہو جاتی ہے۔
ہم جب بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، پریشانیوں کو شکار ہو جاتے ہیں، تو ہمیں خوشیوں کی طرف لے کر آنے والی یہی ہمارے اندر موجود روح ہوتی ہے جو ہمیں خوشیوں کی طرف لے کر آتی ہے اور ہمیں اس طرف لے کر آ بھی جاتی ہے، کامیاب بھی ہو جاتی ہے۔ یہ وہی ہماری ذات ہے اندر کی جو کہ ہمیں پریشانیوں کی طرف، مایوسیوں کی طرف نہیں جانے دیتی، بلکہ ہمیں سنبھالا دیے ہوئے ہوتی ہے۔ اسی ذات کا خیال رکھیں، ہم اسی ذات کی طرف توجہ دیں تو پھر کبھی بھی ہم اپنے آپ کو اکیلے نہیں سمجھیں گے۔ ہم اپنے آپ کو جس دن سمجھ جائیں گے اس دن ہم اللہ تعالیٰ کو بھی سمجھ جائیں گے۔ جس دن ہم اپنا سراغ پا لیں گے، اپنی ذات کا سراغ پا لیں گے، اسی دن یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا سراغ بھی پا لیں گے۔ اور جب ہم اپنی ذات سے آشنا ہو جائیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ سے آشنا ہو جائیں گے تو بس اس کے بعد پھر ہمیں کسی انسان کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ تنہا ہو جائیں اور بالکل تنہا زندگی گزاریں، مطلب یہ کہ کسی انسان کے رویہ، کسی انسان کا بھی غلط رویہ ہمیں بالکل بھی ہمیں بادر نہیں کرے گا، ہمیں پریشان نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہم جو ہیں اپنی ذات کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے اور اپنی ذات سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رسائی جو ہے وہ مل جائے گی، اور بس پھر ہماری ذات جو ہے، ہماری زندگی جو ہے وہ مکمل ہو کر رہ جائے گی۔ اور اس کے بعد یہ نہیں کہ ہم نے دنیا کو چھوڑ دینا ہے، ہم نے تنہا ہو جانا ہے، ہم نے تمام لوگوں کے ساتھ مل کر چلنا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس بات سے ہمیں دکھ پہنچا وہ بات ہم کسی دوسرے کے ساتھ نہیں کریں گے۔ جس رویے نے ہمیں مایوس کیا وہ رویہ ہم کسی اور کے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ جس بات سے ہماری دل شکنی ہوئی ہم وہ بات کسی اور کے ساتھ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے خود کو پا لیا نا، ہم نے اپنا سراغ لگا لیا، ہم نے خود کو سمجھ لیا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس نے ہمیں توڑا ہے، لہٰذا ہم وہ کام نہیں کریں گے کہ کوئی دوسرا ٹوٹ جائے، کوئی دوسرا پریشان ہو جائے، کیونکہ ہم نے اپنی ذات پہ توجہ دی، اپنی ذات پر توجہ دیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہم نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ یہ آگ کا عذاب کیا ہے؟ یہ صرف جہنم کی آگ کا عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہر آگ ہے جو کہ اس دنیا میں ہمیں خراب کرتی ہے۔ وہ تمام نیگیٹیوٹیز جو ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں وہ ہمیں جھلسا دیتی ہیں، ہمیں خراب کر دیتی ہیں۔ حسد کی آگ، جلن کی آگ، ضد بازی کی آگ، نفرت کی آگ، دوسروں کو تکلیف دینے کی آگ، یہ تمام آگ جو ہے یہ ہمیں دوسروں کو تو کم ہی جلائے گی، ہماری ذات کو زیادہ جلائے گی، ہماری نیکیوں کو بھی جلائے گی، ہماری ذات کو بھی بھسم کر دے گی، ہماری پرسنالٹی کو خراب کر دے گی۔ لہٰذا اس آگ سے بچنے کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، جہنم کی آگ کے ساتھ ساتھ، اور اس دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں اپنے لیے۔ تو اپنی ذات کو جب ہم دیکھیں گے، اپنی ذات کو ہم بہتر کریں گے تو پھر ہی ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم کسی دوسرے کے لیے بہتری سوچ سکیں۔ تو دوسروں کے لیے، دوسروں کے رویوں سے پریشان ہونے کی بجائے بہتر ہے کہ اپنی ذات پہ توجہ دیں اور اپنے آپ کو اپنا بنائیں۔ اپنے آپ کو جب اپنا بنا لیں گے تو خود بخود اللہ کی ذات آپ کی اپنی بن جائے گی۔ پھر یہ اللہ کا کام ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جب محبت کرتا ہے تو اس کی محبت، اس کے لیے محبت جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، پھر بہت سے لوگ محبت کرنے لگتے ہیں آپ سے، اور پھر ایسے لوگ جو آپ کی دل آزاری کرتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، وہ لوگ آپ سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ آپ ان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، آپ ان لوگوں کی طرف توجہ دیتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آپ کی محبت جو ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے اپنے ذات کی تک رسائی عطا فرما، میں اپنی ذات کو سمجھنے لگوں۔ جس وقت میں اپنی ذات کو سمجھنے لگوں گی تو یقیناً اس کے بعد میں پھر دوسرے لوگوں کو بھی سمجھنے لگوں گی، کیونکہ ہم تمام انسانوں کے اندر ایک روح موجود ہے، ایک ہی طرح کے ہماری فیلنگز ہیں، ایک ہی طرح کے ایموشنز ہیں، ایک ہی طرح کے ہمارے اندر کے جو جذبات ہیں۔ لہٰذا جب ہم خود کو سمجھنے لگیں گے تو ہم ہر کسی کو سمجھنے لگیں گے، اور جب ہم ہر کسی کو سمجھنے لگیں گے، خود کو سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہماری آشنائی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے کہ انسانوں کے دلوں میں آپ کے لیے بہت ساری محبتیں ڈال دے اور آپ کا دل ایسے لوگوں سے بے نیاز کر دے جو کہ آپ کے لیے دل آزاری کا باعث بنتے ہیں۔ لہٰذا زندگی سے مایوس نہ ہو۔ انسانوں سے اگر مایوس ہو جاتے ہیں تو پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی نہیں،
آپ خود اپنے موجود ہو، آپ خود اپنے لیے موجود ہو، اور جب آپ خود تک رسائی حاصل کرو گے تو اللہ کی ذات خود بخود آپ کے اندر سما جائے گی، اور وہ سمائی ہوئی ہے لیکن آشکار ہو جائے گی آپ پر۔ یقیناً میری اس بات پہ آپ ضرور غور کرو گے اور اس کے بارے میں سوچو گے، زندگی میں مایوسیوں کو ختم کریں، اپنے اندر محبتوں کو تلاش کریں، اپنے اندر کی تلاشی لیں، اپنے اندر کو انویسٹیگیٹ کریں، اپنے اندر کی تحقیق کریں، تو یقیناً آپ کو اپنے اندر بہت سی صلاحیتیں نظر آئیں گی، اور پھر آپ کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوگے جب اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے اندر سے مل جائے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔